नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाज़िर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। तो आइए इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के मौज़ूए गुफ्तगू की जाने बातें हैं कुदरत का गैबी निज़ाम। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तो कुदरत का कारखाना कुदरत ही खूब जाने। तो कुदरत के कारखाने में हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आती हैं, ज़ाहिर ज़हूर में दिखाई देती हैं, और कुछ चीज़ें कुदरत के कारखाने में ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ गैबी निज़ाम से है। तो कुदरत का गैबी निज़ाम क्या है, ये तो इंशाअल्लाह मौलाना साहब से जानेंगे। आगाज़ में एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं कि हज़रत अम्र बिन आस मिस्र के गवर्नर हैं, वाली हैं। एक दिन उनके पास वहाँ के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि दरियाए नील का पानी कम हो रहा है, हमारी खेती बाड़ी, हमारी ज़राअत तबाह हो रही है, क्योंकि हमारा कायदा, हमारा दस्तूर ये था कि जब दरियाए नील का पानी कम होता था तो हम एक दोशीज़ा को कीमती लिबास पहनाकर ज़ेवरात से आरास्ता कर कर उसके वालिदैन की मर्ज़ी से उसे दरियाए नील में डाल दिया करते थे एक मुकर्रर मखसूस तारीख़ को। तो हज़रत अम्र बिन आस ने कहा कि ये तो जुल्म है और इस्लाम जुल्म की इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मैं आपको हरगिज़ ऐसे करने की इजाज़त नहीं दे सकता। उसके बाद वो लोग हाय तौबा करते हुए, आहू फ़ग़ां करते हुए कि हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर दरियाए नील का पानी खुश्क हो गया तो। उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के पास हज़रत अम्र बिन आस ने एक कासिद भेजा और ये पूरा मामला उनके गोश गुजार किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि बिल्कुल सही किया आपने जो भी किया। उसके बाद उन्होंने एक ख़त लिखा दरियाए नील के नाम और कासिद को कहा कि हज़रत अम्र बिन आस से कहना कि ये दरियाए नील में डाल दे। हज़रत अम्र बिन आस ने जब वो ख़त पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ए नील, अगर तू अपनी मर्ज़ी से चलता है तो मत बह, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी है तो फिर जारी हो जा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगली सुबह दरियाए नील का पानी वापस चढ़ आया था, पूरे अपने जो था वो जौलानी पर था। तब से लेकर आज तक दरियाए नील का पानी खुश्क नहीं हुआ। तो कुदरत के कारखाने में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ आलम गैब से है। बज़ाहिर कोई सबब नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो चीज़ दिखाई देती है, या फिर भी उस चीज़ को हम अक्ल, दिल, शऊर सब कुछ तस्लीम करता है। तो कुदरत का गैबी निज़ाम है क्या, ये हम मौलाना साहब से जानेंगे। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, इस कायनात में दो तरह के निज़ाम चल रहे हैं। एक निज़ाम वो है जो ज़ाहिरी निज़ाम है, और एक निज़ाम वो है जिसको गैबी निज़ाम कहा जाता है। ज़ाहिरी निज़ाम के तहत इस पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है, जिसको हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और वो चीज़ मुशाहिदे में भी आ रही है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ऐसा है जो तालाब में तैरना नहीं जानता है। अगर वो गहरे तालाब में कूदेगा तो जाहिर सी बात, वो डूब जाएगा। आग का अंगारा है, उसको कोई आदमी अपने हाथ में लेगा, पकड़ेगा तो जल जाएगा। ये सारे ज़ाहिरी निज़ाम है। इस ज़ाहिरी निज़ाम के तहत पूरे आलम का निज़ाम चल रहा है। जो गैबी निज़ाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, कि जहाँ ज़रिया और असबाब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बग़ैर ज़रिया के, बग़ैर असबाब के अल्लाह ताला किसी चीज़ को ज़ाहिर फरमा देता है, या कोई चीज़ खिलाफ़ फ़ितरत ज़ाहिर हो जाती है। मिसाल के तौर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, आग का काम है जला देना, लेकिन जब उनको आग में डाला गया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको महफूज रखा है, और आग ने उनका बाल बेका भी नहीं किया। इसी तरीके से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बहर कुलज़ुम में अपने साथियों को, अपने रफ़क़ाए कार को लेकर के उतर गए, लेकिन वहाँ वो डूबे नहीं। इस दुनिया के अंदर इंसान माँ और बाप के वास्ते से पैदा होता है, लेकिन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर बाप के वास्ते से पैदा किया है। तो ये सारे गैबी निज़ाम है, जिस गैबी निज़ाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गाहे बगाहे इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर फरमाता है, और ये दुनिया वालों को बावर कराता है, उनके दिल और दिमाग में बिठाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब का पाबंद नहीं है, ज़रिए का पाबंद नहीं है,
اللہ رب العزت اگر چاہے تو اس دنیا کے نظام کو غیبی اصول پر بھی چلا سکتا ہے، بغیر اسباب کے، بغیر ذریعے کی بھی اللہ رب العزت کسی چیز کو وجود پذیر کر سکتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ نہ پابندیوں سے، ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہے قدرت کا غیبی نظام، تو نہ زمان و مکان کی پابندی ہے، نہ حالات کی پابندی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے خاص مواقع ہوتے ہیں جب یہ غیبی چیزیں ظہور میں آتی ہیں، یہ تو ایک بات۔ پھر خاص لوگ ہوتے ہیں، کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نعمت ودیعت کی ہوتی ہے، کب ایسا ہوتا ہے؟ عام حالات میں نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں ان کو نبوت ملی ہے اور ملک شام کی طرف ان کو ہجرت کرنے کا حکم کیا ہے۔ راستے میں ملک مصر ہے۔ ملک مصر کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، بڑا عیار و مکار آدمی تھا۔ وہ خوبصورت اور حسین و جمیل عورتوں کو جبراً و غصب کر لیا کرتا تھا اور ہڑپ لیا کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خطرہ تھا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت تھی، حسین و جمیل خاتون تھی۔ دونوں یہ حضرات اس راستے سے گزر رہے تھے اور جو خطرہ ان دونوں حضرات کا تھا وہ خطرہ وہاں پر ظاہر ہوا۔ اس کے کارندوں نے سارہ علیہ السلام کو ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد میں بادشاہ کے دربار میں ان کو پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ بدطینت تھا اور اس کا جو کردار تھا وہ خراب تھا۔ اس نے چاہا کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے قربت حاصل کرے، ان کو نزدیک کرے۔ جب یہ معاملہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں دعا کیا کہ الہ العالمین، میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے نبی پر ایمان لائی، اس ظالم شخص کو میرے اوپر مسلط نہ فرما۔ یہ دعا کرنا تھا کہ جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پیر کو زمین پر وہ پٹکنے لگا۔ یہ معاملہ چل رہا تھا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ گھبرائیں، پریشان ہوئیں کہ اگر یہ شخص مر گیا تو اس کے مرنے کا الزام میرے اوپر آئے گا۔ تو انہوں نے پھر رجوع کیا اللہ کی طرف، دعائیں کی پروردگار عالم سے کہ الہ العالمین آپ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں، بے ہوشی کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کر دیں، ورنہ اگر یہ شخص مر گیا تو اس کے مرنے کا الزام میرے اوپر آئے گا۔ جب وہ پھر ہوش میں آیا تو اس نے پھر وہی حرکت کی، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کیا۔ اسی طریقے سے 3-4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب وہ چوتھی مرتبہ ہوش میں آیا تو اپنے کارندوں کو، درباریوں کو اس نے بلایا اور کہا کہ بھئی تم نے یہ ہمارے پاس شیطان کو بھیج دیا ہے، یہ ہمارے اوپر اثرات ڈال رہی ہے اور میں اس طرح سے پریشان ہو رہا ہوں، لے جا اس کو ابراہیم کے حوالے کر دو۔ تو جب اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے خاص بندے اور مقربین خاص اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاہے بگاہے اس طرح کے غیبی نظام کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے غیبی نظام کو ظاہر فرما کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے، اللہ کا نظام زندہ ہے، اللہ کا قانون زندہ ہے اور اللہ حی اور قیوم ہے۔ بالکل، اور جو اللہ کا ہو جائے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی مدائن کے گورنر، اس زمانے میں مدائن عراق کا حصہ تھا، تو لوگ آئے ان کے پاس اور کہا کہ شہر میں بہت چوریاں ہو رہی ہیں، کیا کریں؟ تو آپ کا جو جاسوسی کا نظام ہے یا آپ کے جو کارندے ہیں، پولیس کا سسٹم ہے، وہ بھی اس کے سامنے فیل ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا قلم دوات لاؤ، منگوایا کاغذ اور اس پر لکھا کہ اللہ کے بندے سلمان کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جب رات کو تمام لوگ سو جائیں تو تم سب کے سب اس کا شہر کا رخ کر لینا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پرچہ لے جاؤ اور شہر کا جو بڑا پھاٹک ہے اس پر لگا دینا اور آج رات جو ہے پھاٹک کھول دینا۔ یہی ہوا کہ لوگ سو گئے، عشاء کے بعد لوگ سو گئے اور جنگل سے غول کے غول چیتے اور شیر جو ہے وہ شہر کی جانب آ گئے۔ تو جب یہ درندے اندر آ گئے اور انہوں نے درندوں کو یہ کہہ دیا تھا، اس مکتوب میں یہ لکھ دیا تھا کہ تمہیں جو مشتبہ شخص یعنی مشکوک شخص نظر آئے اسے چیر پھاڑ دینا۔ تو دیکھیں کہ جہاں انسان فیل ہو جاتا ہے وہاں اللہ کا غیبی نظام ان درندوں کی صورت میں بھی جو ہے وہ یہ احساس دلاتا ہے یا یہ باور کراتا ہے کہ ہاں قدرت کا غیبی نظام ہے۔ آج ہم اگر بات کریں گے تو صحابہ تھے، پہلے آپ نے انبیاء کی مثالیں دی، پھر صحابہ کرام کی مثالیں دی۔ آج ایک عام انسان قدرت کے غیبی نظام کو اگر اپنے مدد کے طور پر طلب کرے تو اس کے لیے اس انسان کو کتنا مخلص ہونا
پڑھتا ہے اور قدرت کا غیبی نظام کس طرح اس کی مدد کو آتا ہے؟ دراصل قدرت کا نظام جو متوجہ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس کے بڑے خاص اعمال ہیں، اور وہ اعمال ہر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر لا سکتا ہے۔ دراصل آج ہم لوگ عمل سے بہت دور ہیں، عمل کی بڑی کوتاہی ہے، ہمارے زبان پر بہت ہی لمبے چوڑے دعوے ہیں، لیکن ہم عمل سے خالی ہیں اور اخلاص سے خالی ہیں۔ سب سے اہم کام دعا کا ہے۔ دعا کے تعلق سے کہا گیا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا کے تعلق سے کہا گیا یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دعا تقدیر کو کے فیصلے کو بھی ٹال دیا کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے دعا کے تعلق سے اور دعا کرنے والے کے تعلق سے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ بعض آدمی دعا کرتا ہے اور دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری دعا کے اندر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اس دعا کا اثر ہے، چاہے وہ چیز ظاہر ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا اور دعا کرتے کرتے تھک گیا، اور جو ظاہر میں اس کا رزلٹ ہونا چاہیے تھا، اس رزلٹ کا وہ منتظر تھا کہ یہ چیز ظاہر ہو، یہ چیز ظاہر ہو، یہ چیز ظاہر ہو۔ وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی تھی، تھک ہار کر کے بیٹھ گیا۔ خضر علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے اس امت مرحومہ کی تکوینی ہدایات کے لیے معمور کیا ہوا، وہ گاہے بگاہے لوگوں کی ہدایات کرتے ہیں اور دوسروں کی شکل میں متشکل ہو کر کے وہ سامنے ابھی آ جایا کرتے ہیں اور رہنمائی فرمایا کرتے ہیں۔ اس شخص کے خواب میں آئے اور آ کر کے کہا کہ اے بندے خدا، تو فلاں چیز مانگ رہا تھا، فلاں چیز مانگ رہا تھا، فلاں چیز مانگ رہا تھا، اس کے ظہور کے انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوئی کسی مصلحت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت تجھے اس کو آخرت میں دینا چاہتا ہے، دنیا میں تیرے لیے وہ کارگر نہیں تھی، فائدہ مند نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے تیرے لیے اس کو ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ تیرا یہ دعا کرنا اور دعا میں تسلسل اور اللہ سے مانگنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا ایک خاص رحمت ہے جو تیرے اوپر نازل ہو رہی ہے، ورنہ ہر کسی کو دعا کی توفیق ہو جائے اور دعا پر استقامت بھی ہو، پائیداری بھی ہو، اس کے اندر سلیقہ مندی بھی ہو، یہ بھی ہر کسی کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ تو اگر کسی کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے اور اللہ سے مانگ بھی رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس غیبی نظام میں سے ایک اہم ترین نظام ہے جو دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب ایک دوسرے زاویے کی طرف بھی آتے ہیں مولانا صاحب کہ ایک تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، دوسرے اس بندے کا اخلاص، اس کا تقوی۔ حضرت خالد بن ولید یرموک سے پہلے، غسانیوں سے جو پہلا مارکا تھا، غسانیوں نے کہا تھا کہ ہم کل اہل عرب سے لوہا لیں گے، تو حضرت خالد بن ولید گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ مجھے 60 سپاہی دو، 30 سپاہی دو۔ انہوں نے کہا 30 کم ہو جائیں گے کیونکہ ادھر 60,000 کا لشکر ہے غسانیوں کا، تم 60 لوگوں کو لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ خالی نہیں جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چن لو انہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے نام لینے شروع کیے۔ سب سے پہلے فضل بن عباس کہاں ہے، زبیر بن العوام کہاں ہے، اسی طرح لوگوں کو پکارتے گئے، اور چوتھے نمبر پر جس کو پکارا رافع بن عمیر عطائی، قبیلہ طے کا وہ ڈاکو جس کے نام سے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا مقام کیا ہے کہ وہ ان کو چوتھے نمبر پر پکارا جا رہا ہے۔ تو اسلام میں اس طرح داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ تم اللہ کے اور اللہ تمہارا ہو جائے۔ تو پھر دعاؤں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اثر ہوتا ہے، اور قدرت کا غیبی نظام بھی لپک کر آتا ہے۔ دھول چٹا دی ان لوگوں نے، 60 لوگوں نے 60,000 کے لشکر سے لوہا لیا اور وہ سرپٹ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ تو ایسا کیسے ہوگا؟ ایک عام انسان کس طرح اللہ کا ہو جائے کہ وہ اللہ کو بھی پالے اور اس کی مدد کو بھی پالے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کر دے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر ہر چیز کے اندر، ہر معاملے میں، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ سیاست کا مسئلہ ہو، ہر معاملے کے اندر یہ سوچے کہ ہمارے اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، اس میں نبی کی خواہش کیا ہے اور اللہ کی خواہش کیا ہے۔ اپنی مرضیات کو نبی کی مرضیات پر، اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات پر فنا کر دے۔ اگر اس طرح سے انسان اپنے آپ کو کر لے گا تو وہ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول ہونے کے بعد میں پھر اس مقام پر آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے تمام چیزوں کو تابع فرما بردار کر دیتے ہیں۔
اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پیر بن جاتے ہیں، اس کے کان بن جاتے ہیں. گویا کہ ہر موڑ پر اور ہر کام میں اس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، مدد کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بندگان خدا کو اور میرے عزیزوں میرے پیارے ناظرین کو کم سے کم اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ درود شریف کا اہتمام خوب کرنا چاہیے. آج بڑی شکایتیں ہم لوگ کرتے ہیں اپنے کاروبار کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے. درود شریف اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی کثرت سے، اس کے ورد سے بہت سارے مسائل، بہت سارے حالات انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں. ایسے استغفار کا مسئلہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر استغفار ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو استغفار بھی ہمارے دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بدلنے والی ہے اور ہماری زندگی کے اندر چار چاند لگانے والی ہے. صحابہ کرام کا ایک اور وظیفہ تھا، بہت ہی اچھا معمول تھا، حسبنا اللہ نعم الوکیل. حسبنا اللہ نعم الوکیل. جب بھی کوئی ان کے سامنے اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا اور کوئی مشکل گھڑی آتی تھی تو وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے تھے اور اپنے زبان حال سے، زبان قال سے اس بات کو کہتے تھے حسبنا اللہ نعم الوکیل. قرآن شریف اور حدیث پاک ہم لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دیتی ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان گوہر بار پر جو الفاظ تھے وہ یہی الفاظ تھے حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کارساز ہے، کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے. تو یہ ہمارا وطیرہ بھی ہونا چاہیے، ہمارا وظیفہ بھی ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا غیبی نظام ہمارے لیے ظاہر ہو تو ہمیں اپنے آپ کو فنا فی اللہ فنا فی الرسول کرنا چاہیے. مولانا صاحب، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت داخل ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے. جب برکت شامل ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو جب امیر لشکر نے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے، جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے دریا میں اپنا گھوڑا ڈالا، پیچھے پیچھے پورا جو لشکر تھا وہ بھی پانی میں اتر گیا. تو جب اہل شہر نے دیکھا کہ یہ دریا کو چیرتا ہوا لشکر چلا آ رہا ہے، صرف گھوڑوں پہ سوار ہے، تو انہوں نے پکارا، وہ یعنی خوف اور ہراس کی حالت میں انہوں نے یہ کہا کہ دیو آ گئے. اہل فارس انہوں نے یہ پکار کر کہا کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے، بھاگو اپنی جانوں کو لے کر. تو یہاں کیا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو ہم بسم اللہ فراموش کر گئے ہیں. پہلے زمانے میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو بڑی بوڑھیاں ہوا کرتی تھیں وہ بچیوں کو اس بات کی تربیت دیتی تھیں کہ ہر کام، اگر آٹے کے ڈبے میں سے آٹا نکالنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ یہ کام کرو. چاول ہے نکالنا ہے، اناج غلہ یا کوئی بھی کام کرنا ہے. صحابہ اکرام کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں، اولیاء کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں، ہر کام میں ان کے بسم اللہ ضرور شامل ہوتا تھا. آج ہم نے اللہ کے نام کو فراموش کر دیا ہے. شاید کھانا کھاتے وقت تو اہتمام کرتے ہیں لیکن جو زندگی کے باقی کام ہیں ان میں ہم بسم اللہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہر وہ کام جو محترم بشان کام ہو، اہم کام ہو، خیر کا کام ہو، بڑھیا کام ہو، اس کو اللہ کے نام سے بسم اللہ سے اس کو شروع کرنا چاہیے. ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں میں کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور الفاظ دونوں ادا کر رہے ہیں. مجاہد بھی ادا کر رہا ہے اور وہ اذان دینے والا ملا بھی ادا کر رہا ہے، لیکن دونوں کے جذبات میں بڑا فرق ہے، دونوں کے اخلاص میں بڑا فرق ہے اور دونوں کے اس قوت عمل اور قوت ادراک میں بہت ہی زیادہ فرق ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی کام ایک دوسرا شخص کر رہا ہے اور وہی کام آپ کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ اس اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے. تو آپ کی زبان میں بھی اثر ہے اور آپ کی بسم اللہ میں بھی اثر ہے اور آپ کی باتوں میں بھی اثر ہے. لیکن وہ شخص اس درجے پر نہیں ہے تو اس کی زبان میں، اس کے الفاظ میں، اس کے کلمات میں وہ تاثیر نہیں پیدا ہو پاتی. بالکل صاحب، موقع ملا تو جانیں گے کہ اس درجے تک پہنچنے کے لیے ہم کیا کچھ کریں. ہم عام انسان جس کی نہ کوئی ہستی ہے نہ کوئی وضاحت ہے. 2 کالرز ہیں، پہلے ہما آپ سے مخاطب ہے. شاہین تھوڑا سا انتظار. جی ہما، سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، میرا یہ سوال ہے، جیسے کسی لڑکی کی شادی ہو گئی ہے. ہاں ہلو. جی جی. تو میم ان کے گھر میں اگر کیا کہتے ہیں شرک ہوتا ہے، شرک،
اسپیشلی مدر ان لا کرتی ہیں. اب بہو کو تو وہ ساری چیزیں اب وہ ایک طرح سے مجبور ہو گئی. ان کا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ ساری چیزیں کریں. وہ جانتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا یہ سب غلط ہے. لیکن ان کے گھر میں مطلب کافی زیادہ لیول سے شرک ہے, جیسے کہ پوجنا اور کیا کہتے ہیں اللہ سے زیادہ یقین مولاناؤں پہ کرنا. تو ایسے میں ان پر گناہ ہوگا یا نہیں؟ بہتر, ٹھیک ہے, آپ کا سوال نوٹ کر لیا, تھوڑا سا انتظار. شاہین صاحبہ سوال بتائیے. وہ جب کے تفج بولے تبھی جھوٹ سمجھتے, تب کیا ہوتا, بولو بلّہ کا رونا آتا, میں کیا کروں, کدھر کروں. بچے تو بہت اچھے تھے, سو ابھی اکیلے سعودی میں ہی, یہاں اکیلے ہی. ان کو اتنا غصہ آتا کا تو بلّہ کا غصہ آتا, میں کیا بولوں, کیا کدھر کو کچھ مجھے معلوم ہوتا نہیں ہے. اول انہوں بلّہ کا کرتے تھے, اب انہوں سبھی اچھے ہو گئے ہمارے نا شوہر. وہ سبھی کیا بھی نہیں ہے مجھے پرابلم. سچ بولے تو بس میرے پر نفرت کرنے شروع ہو جاتی. اللہ تو میرا مدد کرتی, میں نہیں کرتی نہیں. سب روقت بھی میرا مدد کری اللہ, آج بھی ان کا مدد بلّہ کا ہے مجھے. مگر انسان کیوں میرا بات نہیں مانتے, ٹھیک ہے, ایک ذرہ بھی نہیں مانتے. سچ بولے کا تو مجھے اتنا غصہ کرتی, مجھے دیکھے تو تم کو ہوتا نہیں, ایسا گھر جلتے نا اس جلتے رہتی. ٹھیک ہے بہن, آپ کی بات پہنچ گئی. جی مولانا صاحب, اللہ تو ان کی سنتے ہیں, لوگ ان کی نہیں سنتے, کیوں؟ دیکھیے اگر شوہر سے مسئلہ ہے, شاید کچھ جو میں بات سمجھ پا رہا ہوں ان کی, شوہر سے بھی کچھ اس طرح کے مسائل ہیں, تو روزانہ جب آرام کرنے کے لیے بستر پر جائیں تو کم سے کم 21 مرتبہ یا مانع یا معطی, یا مانع یا معطی, یا مانع یا معطی, اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اگر اور زیادہ مسائل ہیں ان کے شوہر کے ساتھ میں تو سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ میں 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اپنے شوہر کو دم کر کے پلائیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت, ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم ہے, وہ سب کی سنتا ہے, سب کی مانتا ہے, تو انشاءاللہ العزیز ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی ان کی بات کو مانیں گے, ان کے بتلائے ہوئے باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اب یہاں جو ساس کی بالادستی پہ جو گھر کے معاملات ہیں وہ آپ نے سنے. اب بہو جانتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن مجبور ہے, تو کیا وہ گناہگار ہے؟ دیکھیے بالکل گنہگار ہوں گے. یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا, جیسا کہ وہ کہہ رہی ہیں. رہی بات جو ایک بات میں انہوں نے آخر میں کوٹ کیا ہے, کسی مولانا کی بات کو ماننا, تسلیم کر لینا. ظاہر سی بات ہے کوئی عالم دین اگر کوئی بات کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شرک کی طرف تو نہیں کہے گا. میرا جہاں تک ماننا ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں شرک کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہے گا, دین کے بارے میں اللہ اس کے رسول کے بارے میں کہے گا. لیکن اگر واقعی اس کا شرک ہونا واضح ہے اور ظاہر ہے تو ان کی بہو کو اس سے برات ظاہر کرنا چاہیے اور اس سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرنا چاہیے. جی آصف بھائی سوال بتائیے. ہلو جی جی, میں پوچھ رہا ہوں, یہ اب ہمارا مکان مسجد کے باہر ہے. ہاں جی آصف بھائی, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال مکمل کیجئے اپنا. تو مسجد کے باہر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. ہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. جی تو کام دھندے کی وجہ سے نماز تو ضروری, پوری بات پہنچ گئی آپ کے پاس؟ کام دھندے کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے. اب گھر کے پاس میں مسجد ہونا اور نماز نہ پڑھنا تو پھر ہاں پھر یہ عمل کیسا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. سبیہ صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے لڑکیوں کا رشتہ جیسے ماں باپ کہیں چاہتے ہیں کہ یہاں ہو جائے, لیکن لڑکوں والے کے دل میں ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ادھر سے ہے کہ نہیں ہے, تو ایسا کچھ عمل جس سے ان کے دل میں بھی آ جائے اور وہ رشتہ بہتر ہو جائے. ٹھیک, غور سے سنیے. جی مولانا صاحب. اول آخر درود شریف یا لطیف 300 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز جو بہتری ہوگی اس معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں فیصلے صادر ہوں گے انشاءاللہ. اول آخر درود شریف اور 300 بار یا لطیف. کتنے دن تک اس کو پڑھتے رہیں, مستقل پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز, جب تک وہ رشتہ فائنل نہیں ہوتا ہے تب تک کم سے کم اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ. جی مکان جو ہے وہ مسجد کے پاس ہے, لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ شاید کام کی وجہ سے وہ مسجد میں 5 وقتہ نماز نہیں ادا کر پا رہے, تو گناہگار ہیں؟ دیکھیے مسجد کے پاس میں چاہے آپ کا مکان ہو یا مسجد سے کچھ فاصلے پر ہو, دور پر ہو, مسجد بنائی ہی جاتی اسی لیے تاکہ اس میں باضابطہ جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کی جائے. اور یہ عذر کی کام کی وجہ سے ہم کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل پاتا ہے,
یہ ایک بہت ہی لچر عذر ہے آپ کا، جس اللہ رب العزت نے آپ کو کام دیا ہے، آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو تندرستی دی ہے اور آپ کو صحت دی اور آپ کو رزق حلال واسع عطا فرمایا ہے، آپ اس کے لیے 10 منٹ وقت نکال کر کے نماز نہ ادا کر سکیں، یہ بہت ہی ناانصافی اور ظلم کی بات ہوگی۔ میرے عزیز، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جس اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اس نعمت دینے والے کا آپ شکر ادا کریں اور اس کے احسان مانیں، اور کم سے کم وقت نکال کر کے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان 5 وقت کی نمازوں کو چاہے آپ مسجد میں ادا کریں، کہیں اگر آپ کام پر ہیں، سائڈ پر ہیں تو وہاں نماز پڑھ لیا کریں، لیکن آپ نماز ضرور پڑھا کریں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں۔ خوشنما، آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار۔ آپ سے پہلے قمر ناز صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں۔ جی بہن، سوال بتائیے۔ قمر ناز، ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ انتظار نہیں کر سکیں۔ خوشنما، اگر آپ موجود ہیں فون لائن پہ تو سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی ہے نا مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ جی میں ابھی 18 ایئرس کی ہوں۔ جی ہلو۔ جی جی خوشنما، بات جاری مجھے رکھیے۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو کال لگ گیا، ویسے کال لگتا نہیں ہے، ہم بہت دنوں سے ٹرائی کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے بہن، اللہ کا شکر ہے۔ جی جی خوشنما، اپنا سوال بتائیے۔ جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے جے پور اجتماع میں۔ ہاں جی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے خوشنما، اپنا سوال جلدی سے مکمل کیجئے۔ جی جی ہاں ہاں، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، تو نکاح کے بعد کتنے دنوں بعد رخصتی جائز ہے، اور کیا اس سے پہلے اپنے شوہر سے ملنا جلنا یا کوئی رشتہ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بتائیے آپ۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، نکاح کے بعد اگر نکاح ہو چکا ہے تو اس کے لیے کوئی ڈیٹ طے نہیں ہے کہ بھئی 1 مہینے کے بعد آپ کی رخصتی ہوگی یا 2 مہینے کے بعد ہوگی، اور دعا سلام کرنا، بات چیت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جو موانع اور فواصل ہیں وہ عدم نکاح کے اوپر ہیں، نکاح نہ ہونے کے اوپر ہیں۔ اب جب نکاح ہو گیا ہے تو بات چیت کرنا اور سارے معاملات مباح ہیں، جائز ہیں اور شرع کے دائرے کے اندر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے مولانا صاحب کہ یہاں نکاح ہو گیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، جیسے منگنی ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ملیں جلیں، باہر گھومنے کے لیے جائیں، شادی کی تیاریوں میں لڑکی کو ساتھ لے جائیں، اس کی پسند ناپسند کو ملحوظ رکھتے ہوئے چیزوں کا انتخاب کریں، تو اس موقع پر کیا احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے؟ کیا وہاں بھی اس چیز کی اجازت ہے؟ دیکھیے، بالکل بے محابہ ہونا، بے تکلف ہونا اور بے تکلفی کے دائرے میں سے آگے ہٹ کر کے پھر اور بہت سارے معاملات ہیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اگر قریب جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ وہاں قربت سے منع کیا ہے، اس لیے کہ قربت یہ کھانے کا داعیہ پیدا کرے گا، اس کے استعمال کرنے کا داعیہ پیدا کرے گا۔ تو اگر آدمی قریب ہوگا تو قربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے فواصل جو ہٹ جائیں، ختم ہو جائیں، تو وہ گناہ پر آمادہ کرنے لگیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے مواقع پر کسی گناہ کے کرنے سے تو بہت دور کی بات، اس سے قریب ہونے سے روکا ہے، تاکہ جب بڑھ کے قریب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کے اندر پڑنے کی نوبت آ جائے، اس لیے گناہ کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے، چاہے کہ آپ گناہ کے اندر واقع ہوں۔ بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو چاہے وہ منگنی ہو، یہ بہت ہی ناپائیدار رشتہ ہے۔ چھوٹی سی بات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں رشتے، تو خدا نہ خواستہ کل کو اگر اس کی شادی کسی اور سے ہوتی ہے تو اس کی پاک دامنی پر حرف آ سکتا ہے۔ یہاں نکاح تو ایک مضبوط رشتہ ہے، پھر بھی بہتری یہی ہے کہ جو بھی معاملات طے ہوں وہ والدین کی رضامندی کے ساتھ ہوں۔ تو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا پاکیزہ اور پاک دامنی سے بھرا رشتہ ہے۔ اب یہاں خوشنما کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ رخصتی کے لیے کیا کوئی وقت مقرر ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں